वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। मौजूद मोहतरम दोस्तों, आले सुन्नत व जमात का अकीदा बिल्कुल वाज़ेह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सहाबाए किराम के दरमियान आपस में जो मुशाजरात हुए, हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत अमीर मुआविया और सय्यदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दरमियान जो आपस में मुशाजरात, मुनाज़ात और आपस में उनकी रंजिशें, चपकलिश वगैरह हुई, आले सुन्नत व जमात का जो पाकीज़ा अकीदा है वो ये है, अल इमसाकु अम्मा शजरा बैनहुम, कि जो उनका आपस में उनकी रंजिश हुई, उनकी मुशाजरात हुई, अल इमसाकु अम्मा शजरा बैनहुम, उनके दरमियान जो मुशाजरात हुई उनसे हम इमसाक करेंगे, रुक जाएंगे, अपनी ज़बान को रोकेंगे, उसमें गौर व खौज़ नहीं करेंगे। बाकी रहा आले सुन्नत का अकीदा तो बिल्कुल वाज़ेह है कि हम हुजूर के हर सहाबी की अज़मत के कायल हैं, और जिस चीज़ की अज़मत के कायल हैं तो हम उसकी अज़मत को बयान भी करेंगे। और यह अहले सुन्नत ही का तरीका कि हम सहाबा के आपस में मुशाजरात को डिस्कस नहीं करते, हाँ उनके फ़ज़ाइल का बयान करते हैं और उनकी यादगार के तौर पर उनकी अज़मत के लिए उनके दिनों को भी मनाते हैं। और आले सुन्नत का जो आरासे बुजुर्गान दीन का तरीका है वो ये है कि सहाबा से लेकर ताबईन और ताबईन से लेकर अतबा ताबईन और आइमा मुजतहिदीन और जितनी अल्लाह के नेक बंदे और नेक वली हैं, हम उनके उर्स भी मनाते हैं, उनकी यादगार भी मनाते हैं और उनकी फजीलत और उनकी अजमत को बयान करते हैं। यह आले सुन्नत का अकीदा है और उसमें किसी की तखसीस नहीं कि इसका उर्स मनाएंगे और इसका उर्स नहीं मनाएंगे। जो अल्लाह के नेक बंदे हम उनका उर्स मनाएंगे। तो जब दीगर औलिया अल्लाह का उर्स मनाना आले सुन्नत का अकीदा और तरीका और मामूल है तो फिर सहाबी रसूल का उर्स मनाने में भी कोई कबाहत नहीं है। बाकी रहा ये कि उनके फजाइल बयान किए जाएं, तो ये जो डगौसला आजकल मारा जा रहा है कि जनाब ये जो सहाबा किराम के बारे में अहले सुन्नत का अकीदा वो तो सिर्फ यही है कि हम उनके बारे में सकूत करेंगे, उनकी लड़ाइयों के बारे में, उनके फजाइल को बयान नहीं करेंगे। तो ये बिल्कुल जाहिलाना और तासुब पर मबनी नजरिया है। मैं हुजूर गौसे आज़म सरकार रज़ी अल्लाह तआला का फरमान इस सिलसिले में पेश करूंगा ताकि जाली और असली जो कादरी है उनका फर्क हो जाए। असली कादरी बिहम्दी ताला हुजूर के तमाम सहाबा की अजमत को मानते हैं और उनकी अजमत और उनके फजाइल को नशर करते हैं, उनके फजाइल का इजहार करते हैं ताकि अहले सुन्नत का अकीदा वाज़ेह हो। लेकिन जाली कादरी वो ये कहते हैं नहीं कि हुजूर के सहाबा के फजाइल नहीं बयान करनी चाहिए, खुसूसन अमीर मुआविया के और हज़रत अली के साथ जिनकी आपस में जो मुशाजरात हुई उनके फजाइल बयान नहीं करने चाहिए। अब मैं हुजूर गौसे पाक सरकार रज़ी अल्लाह तआला का अकीदा बयान करूंगा कि हुजूर गौसे पाक सरकार क्या फरमाते हैं। आप फरमाते हैं गुनीत तालिबीन की पहली जिल्द है, सफ़ा 163, अल किस्म सानी अल अकायद वल फ़िरक़ुल इस्लामिया, फरमाते हैं वत्तफ़क़ अहलुस सुन्नत अला वुजूबिल कफ़्फ़ि अम्मा शजरा बैनहुम, आले सुन्नत इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि सहाबाए किराम के दरमियान जो आपस में मुशाजरात हुई उनसे अपनी ज़बान को बंद करे, रोक ले, वल इमसाकु अम मुसावीहिम, और उनकी बुराइयां बयान करने से क्या करें, रुक जाएं, व इजहार फ़ज़ाइलिहिम व महासिनिहिम, और अहले सुन्नत इस पर भी मुत्तफ़िक़ हैं कि उनके फ़ज़ाइल और उनके महासिन का इजहार किया जाए, उनके फजाइल और इजहार का और उनके फजाइल का महासिन का इजहार किया जाए। और यही हम अहले सुन्नत करते हैं कि हम अमीर मुआविया की अजमत का इजहार भी करते हैं, हज़रत तलहा की अजमत का इजहार भी करते हैं, हज़रत ज़ुबैर की अजमत का इजहार भी करते हैं और सय्यदतना उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अजमत का इजहार भी करते हैं। रोकते हैं, इमसाक करते हैं तो उनके आपस में मुशाजरात में, ना कि उनके फजाइल में भी इमसाक किया जाए। यह अहले सुन्नत का अकीदा नहीं है। इमाम इब्ने अबी ज़मानी ने किताब उसूल सुन्ना के सफ़ा नंबर 850 पे अहले सुन्नत का अकीदा बयान किया है। फरमाते हैं कि वमिन क़ौल अहले सुन्नत अन यअतक़िदल मर्उल महब्बत लि असहाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले सुन्नत का ये कौल है कि शख्स नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा की मोहब्बत का अकीदा रखे, व अन यनशुरा महासिरहुम व फ़दाइलहुम, और उनके महासिन और उनके फजाइल को नशर करे। ये किनका अकीदा है? आले सुन्नत का,
لہذا جو کہتے ہیں کہ اصحاب رسول کے فضائل کو نشر نہ کریں، امیر معاویہ کے فضائل کا اظہار نہ کریں، وہ رافضیت کا اور شیعت کا عقیدہ بیان کرتے ہیں، وہ اہل سنت کا عقیدہ بیان نہیں کرتے۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے وَأَن يَنشُرَ مَحَاسِنَهُمْ وَفَضَائِلَهُمْ کہ حضور کے صحابہ کے فضائل کو اور ان کے محاسن کو نشر کیا جائے، وَيُمْسِكَ عَنِ الْخَوْضِ فِي مَا دَارَ بَيْنَهُمْ اور جو ان کے درمیان آپس میں رنجش یا چپکش یا مشاجرت ہوئی ان میں غور و خوض سے کیا کیا جائے، بچا جائے۔ لہذا بحمد تعالیٰ اصلی قادری مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہ العالیہ نے حضور کے اصحاب میں سے سیدنا امیر معاویہ اور دیگر صحابہ جن کے آراز اور ان کے ایام آتے ہیں ان کے فضائل کو نشر کرتے ہیں اور نشر کر کے اہل سنت کا عقیدہ بیان کیا ہے۔ اور یہ جو آج ڈگڈگی بجا رہے ہیں اور راگ الاپ رہے ہیں کہ نہیں امیر معاویہ کے فضائل کو بیان نہیں کیا جائے، نہیں کرنا چاہیے، کسی نے ان کے فضائل کو بیان نہیں کیا، یہ رافضیت اور خمینی کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں، یہ جو قادریوں والا اور سنیوں والا عقیدہ نہیں ہے۔ باقی رہا کہ حضور کے صحابہ میں سے امیر معاویہ کے فضائل کو اور ان کی عظمت کو کسی نے بیان نہیں کیا، یہ بالکل 100% جھوٹ ہے۔ آپ صحیح بخاری شریف کو اٹھا کے دیکھیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ باب قائم کیا کتاب فضائل اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ اکرام کی فضیلت کا بیان، تو اس میں 28 نمبر باب قائم کیا، باب و ذکر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت معاویہ کے ذکر میں ان کی فضیلت میں احادیث بیان کی۔ اب یہاں یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے ذکر کا باب قائم کیا، فضائل کا باب کیوں نہیں کیا؟ تو یہ ایک اسلوب ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ انہوں نے اگر باب و ذکر معاویہ کا ہے تو انہوں نے باب و ذکر ابن عباس بھی کہا ہے، انہوں نے باب و ذکر مصعب ابن عمیر بھی کہا ہے، انہوں نے باب و ذکر طلحہ ابن عبید اللہ کا ہے، انہوں نے باب و ذکر اسامہ ابن زید کا ہے، انہوں نے باب و ذکر العباس کا ہے۔ تو اب کیا مطلب نکلا کہ ان تمام صحابہ کرام کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے، ان کے فضائل ہیں؟ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ کا اپنا اسلوب ہے، انہوں نے اپنے اسلوب کے تحت باب و ذکر معاویہ کا بیان کیا ہے۔ یہ ہے کتاب امام لالکائی کی شرح اصول اعتقاد اہل سنہ۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 374 پہ امام لالکائی نے باقاعدہ ایک باب قائم کیا ہے، سیاق و معروی عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی فضائل ابی عبد الرحمن معاویہ بن ابی سفیان، کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان کے فضائل میں پورا انہوں نے باب قائم کر کے ان کی عظمت اور شان کو بیان کیا ہے۔ یہ کتاب ہے فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی صفحہ نمبر 371 پہ باقاعدہ باب قائم کرتے ہیں فضائل و معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ، اور اس کے تحت احادیث کو بیان کرتے ہیں۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب جامع ترمذی میں یہ باب نمبر 48 بیان کیا ہے، مناقب و معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کے تحت انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی جلیل القدر صحابی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل میں اور مناقب احادیث کو بیان کیا ہے۔ لہذا فضائل و مناقب معاویہ پہ ابواب قائم کرنا اور ان کی یادگار قائم رکھنا اور ان کے محاسن اور ان کے فضائل بیان کرنا یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ ایک ہے کہ ان کے وہ فضائل جو نبی کریم علیہ السلام کی احادیث میں آئے، اور ایک ہے ان کے ذاتی فضائل۔ ذاتی فضائل سے مراد ان کا نسب، ان کا حسب اور ان کا علم، ان کا جو باقی مطلب کہ سیاست ہے، تدبر ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی ان کی کے ساتھ نسبت ہے، صحابیت کا شرف ہے، خدمت اسلام ہے، ملازمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تقوی، سخاوت، فقاہت اور دیگر ان کے جو ذاتی محاسن اور ذاتی فضائل ہیں، یہ بھی بحمد تعالیٰ اہل سنت ڈنکی کی چوٹ پہ بیان کرتے ہیں اور اصحاب رسول کی عظمت کو خصوصاً سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی عظمت کو بیان کرتے ہیں بحمد تعالیٰ۔ باقی رہا کہ ان کی عظمت کو اسلام کی 1300 سالہ تاریخ میں بیان نہیں کیا گیا۔ یہ بار بار طاہر قاضی نے 1300 سالہ تاریخ اس لیے کہا ہے کہ وہ 14ویں صدی کا ذکر نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ 14ویں صدی میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے پوری ڈنکے کی چوٹ پہ امیر معاویہ کے فضائل اور عظمت کو بیان کیا ہے، اور بیان اس انداز سے کیا ہے کہ رافضیوں کا آپ نے پورا کلا کما کر دیا۔ باقی رہی بات یہ کہ ان کے فضائل کو اس انداز سے نشر کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بھائی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اسلام کی ان 1400 سالہ تاریخ میں جس انداز سے آج اس 15ویں صدی میں
حضرت امیر معاویہ اور عمر بن عاص اور مغیرہ بن شعبہ صحابہ رسول کے بارے میں جو طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا ہے، اسلام کی ان 14 صدیوں میں یہ طوفان بدتمیزی کسی نے برپا نہیں کیا۔ آج امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ان کے مصالح اور ان کی جو نا وہ ان کے خلاف اس قدر کتابیں لکھی جا رہی ہیں کہ یہاں تک لکھا جا رہا ہے کہ کیا معاویہ مسلمان فوت ہوئے، یعنی ان کے اسلام کے بارے میں اور ان کے اسلام کے خلاف اور ان کے صحابی رسول کی نفی میں کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ تو جب اس طرح حضور کے صحابہ کرام کے بارے میں طوفان بدتمیزی برپا کیا جائے تو اہل حق کا، اہل سنت کا فرض بنتا ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کے فضائل کو نشر کریں، ان کا اظہار کریں تاکہ اہل سنت کا عقیدہ واضح ہو۔ اسی طرح کا ایک سوال امام اہل سنت اشاع امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کیا، فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 23 کے صفحہ نمبر 739 پہ سوال موجود ہے۔ اس سوال کے جواب سے بالکل یہ بات واضح ہو جائے گی کہ جس دور میں اصحاب رسول پہ حملہ کیا جائے تو اصحاب رسول کی عظمت کا بیان کرنا مسلمانوں پہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ سوال یہ کہ جن مقامات پر آریہ سماج حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور روافظ صحابہ اعظام سے بدظنی پھیلاتے ہیں، شبانہ روز درمے قدمے سخنے غرضے کے ہر طرح سے بے حد کوشاں رہتے ہیں، وہاں ہر امکانی طریقہ سے عوام کو حفظ للعقائد ان حضرات کے مناقب اور محامد سے واقف کرنا مذہباً واجب ہوگا یا نہیں۔ یعنی یہاں جس مقام پہ اصحاب رسول کی عظمت پہ حملہ کیا جاتا ہو اور ان کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہوں تو وہاں مسلمانوں کے عقائد کو بچانے کے لیے صحابہ کرام کے جو عظمت اور ان کے فضائل بیان کرنے چاہیے کہ نہیں؟ تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ضرور واجب بلکہ اہم فرائض سے ہے۔ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میرے صحابہ کو برا کہا جائے اور فتنے یا فرمائے بدعات ظاہر ہوں، اس وقت عالم اپنا علم ظاہر نہ کرے تو اس پر اللہ اور فرشتوں اور آدمیوں سب کی لعنت ہے، اللہ اس کا فرض قبول کرے نہ نفل۔ تو ایسی صورتحال میں حضور کے صحابہ اکرام کے فضائل کو بیان کرنا مسلمانوں پر لازم ہے۔ ہندوستان میں مسئلہ پیش آیا تھا کہ آیا کہ جس وقت ہندوؤں نے مسلمانوں کو گائے کی قربانی کرنے سے روکا تھا تو اب مسلمانوں پر رکنا ضروری ہے کہ قربانی کرنا ضروری ہے؟ تو فقہ اسلام نے، اہل سنت کے علماء نے بالکل واضح دو ٹوک یہ فتویٰ دیا تھا کہ اگرچہ قربانی جو قربانی کے جانور ہیں ان تمام قربانی کے جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے، لیکن جہاں ہندو روکیں کہ گائے کی قربانی نہیں کرنی تو وہاں مسلمانوں پر واجب ہے کہ گائے کی قربانی کریں تاکہ مسلمانوں کا شعار باقی رہے اور بے دینوں اور کافروں کا رد ہو اور مسلمان ذلیل اور رسوا نہ ہو بلکہ مسلمان اپنے مذہبی شعار کو باقی رکھ سکیں۔ اسی طرح علماء نے فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ چشمے کے پانی سے وضو کریں، آپ کنویں کے پانی سے وضو کریں، نہر کے پانی سے وضو کریں، سب پانیوں سے وضو کرنا جائز ہے، لیکن جہاں معتزلہ موجود ہوں جو سمجھتے ہیں کہ حوض کے پانی سے، تالاب کے پانی سے وضو کرنا جائز نہیں، وہاں تالاب کے پانی سے وضو کرو تاکہ معتزلہ کا رد ہو اور اہل سنت کا عقیدہ واضح ہو۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ میں سے امیر معاویہ کے فضائل کو نشر کرنا اور ان کی عظمت کو بیان کرنا اس دور میں لازم اس لیے ہے، اس لیے ان کی عظمت کو بیان کرنا ضروری ہے کیونکہ اس دور میں امیر معاویہ کی عظمت کے منکر اس صدی میں اتنے پیدا ہوئے ہیں کہ انہوں نے سیدنا امیر معاویہ کی شان کے خلاف کتابیں لکھی ہیں۔ تو جب کتابیں لکھی جا رہی ہیں، لیکچر دیے جا رہے ہیں اور امیر معاویہ کی عظمت و شان کی نعوذ باللہ دجیاں اڑائی جا رہی ہیں تو اس صورت میں مسلمانوں پر، سنیوں پر واجب ہے کہ وہ امیر معاویہ کی شان کو، عظمت کو، ان کے فضائل کو نشر کریں تاکہ اہل سنت کا عقیدہ واضح ہو جائے۔